अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली K2 से मैं हूं मंजर शिगरी। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान का जो बजट था वो तो मंजूर हो गया, लेकिन बजट जब मंजूरी से कबल जब इस पर बहस चल रही थी उस दौरान आज इंतहाई एक बदतमीज़ी का माहौल उस वक़्त पैदा हुआ जब अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट जो है वो बजट पे बहस कर रहे थे। इसी दौरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने किसी मामले में कोई बात नीचे से की जो अगरचे चूँकि उनका माइक ऑन नहीं था जिसकी वजह से गैलरी में ये आवाज़ सही नहीं सुनाई दी उसने क्या बात की। उसके बाद अमजद एडवोकेट ने उनको बेगैरत और दीगर अलक़ाबात से नवाजा। इसके बाद फ़ौरन जब अमजद एडवोकेट बैठ गए उसके बाद वज़ीर आला खड़े हो गए और उसने भी लफ्ज़ इतने सख्त गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो गैर पार्लिमानी थे, जिसमें दलाल और दीगर चीज़ें थी। और मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा आप दिखाएं उन ऑडियो और वीडियोस को। आपसे घटिया बात, आप बजट पे बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती। 40 डिग्री रख के भी शर्म नहीं आती, जेल को एड्रेस करें, ठोकरें खा के भी शर्म नहीं आती। जेल को मैंने 40 डिग्री नहीं रखी तुम्हारी तरह बेगैरत जेल की जेल बात करता है। शक्ल देखो अपनी। मैं न किसी को गालियां दी हैं न गालियां सुनी हैं। बेगैरत वो होता है जिसमें गैरत नहीं होती। दलाल वो होता है जो दलाली करता है। न हम में गैरत की कमी है न किसी दफ्तर में हमने जाके दलाली की है इसकी तरह। सीएम साहब मेरी नहीं, मैंने न कभी ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं चाहता हूं कि ये तगड़ा बने, इधर बैठे और हमारी बातें सुने, हमें सुने इधर आके बैठ के, बेगैरत ना बने। आपने ये तमाम चीज़ें देख ली कि वज़ीर आला के क्या अल्फाज थे, अमजद एडवोकेट के क्या अल्फाज थे। क्या ये गिलगित बल्तिस्तान के मौजूद ऐवान के अंदर ये होना चाहिए? इसको ख़वातीन मेंबरान असम्बली और दिगर मेंबरान ने भी इंतहाई कंडेम किया, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से पार्लियामेंट के सामने सॉरी भी करना पड़ा। लेकिन जब अल्फाज उनके जुमले सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद उस माफ़ी का शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा। खैर, बाहर के अवाम ख़ुद फ़ैसला करेंगे कि उनका जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये फ़ैसला अवाम पे छोड़ते हैं, अवाम ख़ुद अपनी राय कायम करे कि ये अल्फाज क्या इस्तेमाल होने चाहिए या नहीं। बाकी नाज़रीन, आज के चूँकि हमारे जो मेहमान है इस वक्त, चूँकि आज गिलगित बल्तिस्तान का तकरीबन 117 अरब रुपए का जो है वो बजट जो है वो मंजूर हो गया। वो चूँकि कि वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो जावेद अली मनावा ने 3 रोज़ पहले जो है बजट पेश किया था, जिस पे 2 रोज़ तक बहस रही। उसके बाद बजट को अक्सरियती राय से मंजूर किया गया। और आज चूँकि बजट के हवाले से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की नज़रें जो है हमेशा बजट पे होती है और ये खसारे का बजट रहा, और उस पर हम बात करेंगे अपना जावेद अली मनावा से जो कि हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का जो बजट पेश हुआ, आज चूँकि बहस के दौरान अपोजिशन ने इसको सांड का लफ्ज़ यूज़ किया कि जो दूध देने वाली गायें हैं उनके लिए बजट नहीं रखा गया, उसकी बजाय जो है वो ज़्यादा जो है तवज्जो जो है उन अदारों के ऊपर दी गई है जहाँ पे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। गवर्नर हाउस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, असेंबली, कैबिनेट्स, मतलब इसमें उसमें बहुत अल्फाज जो दूध देने वाली गायें जो है, जिसमें उसने मिसाल दी एग्रीकल्चर या छोटा जो हमारा सेक्टर है जहाँ से आम फार्मर, आम पब्लिक के लिए प्रॉफिट होता है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। तो ये जो जुमला था इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जावेद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंजर साहब। देखें, अपोजिशन का काम हमेशा तनकीद करना होता है। अपोजिशन की बुनियादी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्लोर के ऊपर, उन्होंने हुकूमत की तरफ से आए हुए हर प्रपोजल पे तनकीद करना होता है। अब गिलगित बल्तिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, मुआशी हालात हैं, और गिलगित बल्तिस्तान जो रेवेन्यू की ग्रांट के ऊपर है, फेडरल की ग्रांट के ऊपर चलने वाला सूबा है, इस सूबे के अंदर हमने तो अपने हिसाब से हद्दुल मक़दूर कोशिश की थी। मैंने जैसे फ्लोर पे बताया कि रिकरिंग बजट यानी नॉन डेवलपमेंट बजट 74 अरब रुपए टोटल हमारा इस वक्त खसारे के समेत, और डेवलपमेंट बजट हमारा 28.5 अरब रुपए हमारा है। तो इस पूरे 74 अरब को इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये शाखर्चियों का बजट है, ये जो है वो हुकूमत अपने लिए इस्तेमाल कर रही। तो 57,000 मुलाजमीन की हमारे पास इलेक्टोरल रोल है, अब अपना हमारे पास पे रोल है, सैलरी रोल है। तो 57,000 मुलाजमीन की तनख्वाहों का मतलब है 57,000 घरानों की कफालत। अपोजिशन की तरफ से ये सवाल होता है कि आम आदमी के लिए क्या है, तो ये 57,000 घरानों के अंदर आम आदमी रहता है।
دوسرا جو آپریٹنگ ایکسپینڈیچر کی ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں، تو میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ نان ڈیولپمنٹ کا صرف 4% جو ہے وہ ہم آپریٹنگ ایکسپینڈیچر میں دیتے ہیں۔ 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا یہ صوبہ ہے، اس صوبے کے اندر گاڑیاں بھی چلنی ہیں، بجلی کی مینٹیننس بھی ہونی ہے، یہاں پہ پی او ایل بھی یوز ہونا ہے، آفیسز کا انتظام و انصرام بھی ہونا ہے، گورنر سیکریٹریٹ، سی ایم سیکریٹریٹ، کورٹ ہے ہمارے پاس، اسی طرح ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہیں، چھوٹی موٹی ایمرجنسیز ہیں۔ تو 6.4% اگر ہمارے نان ڈیولپمنٹ بجٹ آؤٹ لے کا کے پی کے 97% کے برابر ہمارا رقبہ ہے۔ سر جاوید صاحب سوری کہ یہ جو 74 ارب نان ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ ہمارے پاس 19 ارب 50 کروڑ، بڑا فرق ہے، چونکہ ایک جو ہم عام روٹین پہ جو ہم پرائم جو اس کو کہتے ہیں وہ 40-60 کا بجٹ ہوتا ہے، 40-60 کا، یہاں پہ تو 40-60 ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، جو پبلک کا کوشچن ہے۔ یہ سوال بالکل بہت اچھا ہے اور جانون ہے تمام صوبوں کے اندر۔ سندھ کا اگر آپ کہہ دیں کہ 2230 ارب کا ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے، پرسنٹیج آف ڈیولپمنٹ بجٹ 300 ارب روپے، کہاں 2200 کہاں 300۔ فیڈرل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو فیڈرل کے اندر بھی یہی کمپوزیشن ہے۔ یہ وہ صوبے ہیں جن کی اپنی فسکل اٹانومی ہے، جن کی اپنی مالی خود مختاری ہے، انہوں نے اپنا ڈیولپمنٹ بھی خود ڈیزائن کرنا ہے، نان ڈیولپمنٹ بھی خود ڈیزائن کرنا ہے۔ آپ کی توسط سے عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا نہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہم ڈیزائن کرتے ہیں نہ نان ڈیولپمنٹ۔ ہم نے آئی بی سی لینی ہوتی ہے، وفاق ہمیں ایک سیلنگ دیتا ہے نان ڈیولپمنٹ کے اندر اور ڈیولپمنٹ کے اندر۔ نان ڈیولپمنٹ میں ہم نے تقاضا کیا تھا وفاق سے 80 ارب کا، دیا گیا 51 ارب، خسارہ ہے 29 ارب کا۔ 40 ارب ہم نے ڈیولپمنٹ میں ڈیمانڈ کی تھی، ٹوٹل پی ایس ڈی پی اے ڈی پی ملا کے ہمیں 28.5 ارب ملا، جس میں سے 19.5 ارب ریگولر جو ہماری جی بی کی اے ڈی پی ہے اور تقریباً 8 ارب روپے جو ہے وہ پی ایس ڈی پی پروجیکٹس کے لیے مختص کی۔ تو یہ تاثر دینا کہ ڈیولپمنٹ پہ اخراجات زیادہ ہیں اور نان ڈیولپمنٹ پہ زیادہ ہے، ڈیولپمنٹ پہ کم ہے۔ ہم جس دن مالی طور پہ ہماری خود مختاری فسکل اٹانومی ہوگی، جب ہمارا اپنا ایک کنسالیڈیٹڈ ہمارے پاس ایک فگر ہوگی، ہمارا ایک شیئر ہوگا فیڈرل میں سے، سنگل لائن شیئر جس دن دیا جائے گا، اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی، یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم کرٹیل کر سکیں، کم سے کم کر سکیں نان ڈیولپمنٹ اخراجات۔ اب نان ڈیولپمنٹ کے اندر بھی تقریباً 67% تنخواہوں میں جاتا، پچھلے سال 80% تنخواہوں میں تھا، کرٹیل کیا۔ اس دفعہ ہم نے جو سیلاب کی وجہ سے جو ایمرجنسیز تھیں، جو ہماری یہ تھے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اندر جو لائبلٹیز تھیں، ان کو ہم نے نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ رکھا۔ کرٹیل کیا کیا؟ ہم نے 40% جو ہے پی او ایل پہ کٹ لگایا تمام سرکاری دفاتر کے اوپر، تمام ملازمین کی گاڑیوں کے اوپر 40% پی او ایل کٹ لگایا۔ بالکل اسی طرح اس دفعہ ہم نے پہلی دفعہ کوشش کی، جو رننگ الاؤنسز تھے، ایگزیکٹو الاؤنس جو کہ شجر ممنوعہ، بعض لوگ جو ہیں اس سے فرسٹریشن کا شکار تھے، بعض ملازمین، اس کو ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ فریز کیا 2023 کے اندر، جس پوزیشن میں تھا اس وہی کو پہ رننگ الاؤنس نہیں دیا۔ اسی طرح سے چیف سیکرٹری، سابقہ چیف سیکرٹریز کی مراعات تھیں کہ وہ یہاں سے 2 دن بھی اگر انہوں نے یہاں سروس کی ہے تو اس کے بعد جو وہ سارا ہم نے اس دفعہ کوشش کی کہ اس میں میں بلکہ ہمارے سابق چیف سیکرٹریز تو بالکل وہ کیا کہتے ہیں برٹش رولرز کی طرح، مطلب وہ جو بھی تھا اس میں اب ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ تھوڑے سے جو ہے وہ کفایت شعاری کی طرف لے کے جایا جائے۔ لیکن پبلکلی ایک اور کوشچن کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کفایت شعاری کی، یہ پیٹرول میں سرکاری ملازمین کا کٹ لگایا، سب کچھ کیا، کیبنٹ کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن کہ کیبنٹ کو کتنا آپ نے کفایت شعاری کی طرف لے کر گئے؟ دیکھیں کیبنٹ کے اندر، کیبنٹ کی آلریڈی اگر آپ موازنہ کریں، گلگت بلتستان کا یہ مقتدر ایوان، گلگت بلتستان کے منتخب نمائندے جن کو عوام نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے اس پورے صوبے کا انتظام و انصرام سنبھالنے کا، اگر آپ باقی صوبوں سے آج بھی موازنہ کریں، گلگت بلتستان کے جو کیبنٹ کے اخراجات ہیں، اس وقت یومیہ اگر فیڈرل جو کیبنٹ ہے یومیہ 1.5 کروڑ روپے خرچہ ہے۔ لیکن فیڈرل کیبنٹ کا یا کسی صوبے کے کیبنٹ کی کسی وزیر کی جو پے اینڈ پریولیجز ہے وہ تو اتنے نہیں ہیں جتنے گلگت بلتستان کے وزراء کے ہیں یا اسمبلی ممبران کے ہیں یا پارلیمانی سیکرٹریز کے ہیں۔ یہ قیاس جو ہے یہ ضرور پایا جاتا ہے، اگر آپ موازنہ کریں بلوچستان اسمبلی کی کیبنٹ کا یا بلوچستان اسمبلی کے ممبران کا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ جہاں بات ہے آپ کے باقی ممبران کی
تو گلگت بلتستان کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی تنخواہوں میں، بنیادی تنخواہوں اور الاؤنسز میں تھوڑا اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن جو باقی مراعات ہیں باقی صوبوں کے جو کابینہ کے اراکین ہیں ماں سوائے پنجاب کے، باقی صوبوں کے جتنے بھی کیبنٹ ممبران ہیں، فیڈرل کے جو کیبنٹ ممبران ہیں، ان کو دوسرے مداد کے اندر اتنی فیسیلیٹیشن اور فائنینشیل اٹانومی ہے کہ وہ اس طرف جو ہے وہ نہیں بڑھ پاتے۔ اچھا جاوید صاحب، چونکہ ہمارے پاس ابھی بنتا ہے 19.5 ارب ڈیولپمنٹ کا جو ہمارے پاس ہے، پھر ہمارے پاس پی ایس ٹی پی کا ایک تقریباً کوئی 7 ارب سم تھنگ جو ہے وہ 8 ارب تقریباً جو ہے پی ایس ٹی پی کا، کیا سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل ایئر میں یہ سارا فنڈز خرچ ہوں گے ہمارے پاس؟ کوئی آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس دفعہ ہمارے جو یوٹیلائزیشن اس دفعہ کی جو ابھی تک کی ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ انشاءاللہ آج رات 12 بجے آئے گی، اس وقت ہم 100% یا 98% یوٹیلائزیشن پہ ہیں، 98% ڈیولپمنٹ یوٹیلائزیشن لاسٹ فائنینشیل ایئر کے، یہ جو آج ہم ختم کر رہے ہیں اس فائنینشیل ایئر کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مسئلہ یوٹیلائزیشن کا رہا ہے، لیکن اب جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ریلیزز کا آ رہا ہے۔ ریلیز میں ڈیلے ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 سال کے اندر، 2 مالی سال کے اندر وفاق نے سال کی شروع میں 19 ارب 18.5 ارب کمٹ کیا، سال کے آخر تک ہمیں ریلیز ملی 11 ارب، اس دفعہ 15.16 ارب روپے جو ہے وہ ہمیں ریلیز ملی، جس کا ہم تقریباً 97-98% جو ہے وہ یوٹیلائز کر جائیں گے۔ اب جو بات پبلک سمجھتی ہے کہ فنڈز لیپس ہو رہے ہیں، تو لیپس نہیں ہوتے ہیں وہ، اب ریکنسیلیشن کے اندر باوجود اگر کسی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو وہ بجٹ فور کر دیے جاتے ہیں، اگلے سال کے تخمینے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، آج ایک جو لا منسٹر تھا سہیل عباس صاحب، اس نے ایک ریپوزیشن وہ لائی جس میں رولز آف بزنس میں ترمیم کا، اور اس نے سادگی میں ایک بات بھی کہہ دی کہ ہم نے جو ہے وہ فیڈرل فائنانس کے پاس جو ہے یہ کریشن اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ ہمارے اوپر جو پریشر ڈال رہے ہیں ہم اس پریشر سے ذرا محفوظ رہیں۔ وہ اس نے غالباً سادگی میں وہ سارا مطلب کہہ دیا جو اس کو غالباً نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ جو انہوں نے ریپوزیشن لائی تھی اس میں کریشن، اپنا اپ گریڈیشن، اور اپنا کیا ہے اپنا کریشن کے ساتھ ایک اور وہ تھا اس میں اپگریڈیشن تھا، اپ گریڈیشن، کریشن نہیں تھا، اپ گریڈیشن اور ٹائم اسکیل پروموشن، ٹائم اسکیل پروموشن بھی تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ، اگر آپ سروس کیڈر چینج، تو یہ اس سے کیا بینیفٹس؟ دیکھیں رولز آف بزنس میں ترمیم نہیں تھی، وہ فائنانس ایکٹ کے اندر یہ جو فائنانس بل ہے اس کے اندر ہم نے سیکشن 24 ڈالا تھا۔ ہاں 124 تھا بھائی، 24 سیکشن 24 ہم نے بنیادی طور پہ یہ ڈیل کرتا ہے ہماری، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارا جو ڈائریکٹ تعلق ہے ہمارے نان ڈیولپمنٹ بجٹ کا وہ فیڈرل فائنانس کے ساتھ ہے۔ ہمیں کریشن چپراسی کی پوزیشن سے لے کے چیف سیکرٹری تک کی پوزیشن کی کریشن فیڈرل فائنانس دیتا ہے۔ لائک وائز اس کریشن پہ آنے والے اخراجات بھی فیڈرل فائنانس جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ تو یہاں گزارش یہ تھی کہ وہ اپ گریڈیشنز تعداد میں ہماری اپ گریڈیشنز ہوتی ہیں، اور اس کی اگر فائنینشیل امپلیکیشن بنتی ہے تو وہ فائنینشیل امپلیکیشن ہم فیڈرل فائنانس سے کنکر کر کے ان سے کنکرنس لینے کے بعد ہم لاگو کرتے تھے۔ یہاں پہ بعض موقعوں کے اوپر کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہاں سے ایسی ڈیسیجنز آتی ہیں کہ جہاں پہ آپ یہ کریشن کر دیں، یہ اپ گریڈیشن کر دیں، تو اس کے لیے ہم نے اس کو لیگل کور دینے کی کوشش کی اس دفعہ کہ فیڈرل فائنانس کی چونکہ کنکرنس ریکوائرڈ ہے تو یہ فائنانس بل کا ہم اس کو حصہ بناتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی ضابطہ جو ہے وہ جاری رہے، کوئی نہ، لیکن اس کے اندر ترمیم لائی گئی۔ کریشن کے حوالے سے اختیار جو ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں، اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی فیڈرل فائنانس کی کنکرنس ریکوائرڈ تھی، لیکن آج فائنانس بل کے اندر امینڈمنٹ لائی گئی گلگت بلتستان گورنمنٹ کی اپروول جو ہے۔ اچھا جاوید صاحب، آج کل بڑے پولیٹیکل حالات چل رہے ہیں، کچھ چیزیں ایشوز چل رہے ہیں، ہم کئی روز سے جو ہے پچھلے تقریباً 3-4 ہفتوں سے ڈے بائی ڈے کورٹ میں ایک ہیئرنگ چل رہی ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے وہ سی ایم کی مبینہ جعلی ڈگری کے حوالے سے۔ ہم نے ایک لاسٹ جو پیشی ہو گئی اس میں ہم نے ذرا چیک کیا کہ وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل کو کورٹ نے طلب کیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوئی رپلائی دیا، پھر اس میں گورنمنٹ کو فریق بنایا گیا، اور جو انفارمیشن ابھی تک ہمارے پاس آ رہی ہے وہ کوئی کیبنٹ سے اپروول لی گئی ہے کہ گلگت بلتستان کابینہ کے کسی اجلاس میں یا کیبنٹ سے اپروول لی جا رہی ہے کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ جو ہے مبینہ جعلی ڈگری کیس جو غلام شہزاد آغا جو پٹیشنر ہے خالد خورشید کے خلاف چیف منسٹر گلگت بلتستان، اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہے کہ کیبنٹ سے کوئی اپروول آ رہی ہے، دیکھیں فریق بنے۔ میں صرف اس میں چونکہ کیس سب جوڈس ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، سب جوڈس کیس کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ ہاں البتہ کیبنٹ ڈیسیجن کے حوالے سے کیبنٹ میں ایسا کوئی ایجنڈا آیا نہیں ہے،
اور کیبنٹ کے کسی اجلاس کے اندر اس ایجنڈے پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. یہ بڑا کلیئرلی میں آپ کو کیونکہ جو ایجنڈا ہم نے بھی پڑھا تھا اس میں تو وہ آپ کا لینڈ وہ تھا آپ کا لینڈ ریفارمز اور یہ والی چیزیں تھی اور کوئی آئی ایس کے لیے کوئی سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے دو کیبنٹ کے اجلاس ہوئے. جو لاسٹ کیبنٹ اجلاس تھا اس کے اندر فائنانس بل جو ہے اور بجٹ جو ہے اس کے اوپر بحث ہوئی اور بجٹ پاس ہوا اور ہم اس کو لے کے ہاؤس میں آئے. تو اس طرح کا کوئی ایجنڈا جو ہے پروونشل کیبنٹ کی میٹنگ میں ڈسکس نہیں ہوا. اس حوالے سے میرے اپنے ریزرویشنز بھی ہمیشہ سے رہے ہیں اور میں نے 7 مئی کو پچھلے ماہ چیف سیکرٹری ان دا کیپیسٹی آف سیکرٹری کیبنٹ میں نے ایک مراسلہ بھی ان کو لکھا کہ رولز آف بزنس کی جو ایڈہرنس ہے وہ کی جائے. کیبنٹ کے اندر ایجنڈا لانے کا بھی طریقہ کار وضع ہے, کیبنٹ میں ایجنڈا کی ڈسکشن کا بھی طریقہ کار وضع ہے, اس کی سرکولیشن کا بھی طریقہ کار وضع ہے اور بالکل اسی طرح کیبنٹ کے اندر ایجنڈا کی پیسیج کا بھی طریقہ کار وضع ہے. میں اس اوور آل چونکہ اس میٹر سب جوڈیس اس پہ بات نہیں کروں گا لیکن کیبنٹ کے اندر اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہے. ویسے جاوید صاحب ایک کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گا لاسٹ پہ. یہ جو آج اسمبلی میں جو چیزیں ہوئیں, جو گفتگو ہوئی, خیر اس کے بعد صلح بھی ہو گئی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کو ذرا بس گرما گرمی میں دونوں بعد میں ندامت جو ہے نادم تھے, دونوں نے گرما گرمی کے اندر اس طرح کے الفاظ, اگرچہ انداز تخاطب اور انداز تکلم جو ہے وہ اس طرح کا نہیں رہنا چاہیے اور بالخصوص جنڈر سینسٹیو ہونا چاہیے ہم سب کو. ہماری خواتین ممبران بھی ساتھ ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر یہ ان کا بڑا پن ہے کہ دونوں صاحبان جو ہے چیف منسٹر صاحب, قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف, دونوں نے اس کے اوپر اپولوجائز کیا ہاؤس سے. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. پارلیمانی ایتھکس اور پارلیمانی ڈیکرم, چونکہ ہم بنیادی طور پہ گلگت بلتستان کا یہ نمائندہ ایوان ہے اور گلگت بلتستان کی جو عمومی روش ہے, گلگت بلتستان کا جو عمومی رویہ ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. تو جو بھی ممبر یہاں پہ ہے وہ یقیناً اپنے پورے حلقے کی نمائندگی کرتا ہے. تو یہ عکاسی بنیادی طور پہ اپنے حلقے کی ہے, اپنے خاندان کی ہے, اپنے علاقے کی ہے. تو غیر پارلیمانی انداز میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ندامت ہوئی دونوں کو اور دونوں نے بعد میں ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے اپولوجائز کیا. وہ پھر ان کا بڑا پن ہے. شکریہ جاوید صاحب. ناظرین آپ نے سنا گفتگو تفصیلی طور پہ جو پروگرام کے حوالے سے اپنا سوشل پیج پہ آپ جو ہے اپنا فیڈ بیک اس پروگرام کے حوالے سے آپ ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.